अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर प्ले और मैं हूं आदिल अब्बासी। सानिया साहिवाल जो है पूरी कौम को गमजदा कर दिया उसने। सानिया साहिवाल पर कमेटी JIT बन चुकी है। JIT ने कल 5 बजे तक अपनी तहकीकात में क्या कुछ किया है ये बताना है। जो भी तफसीलात होंगी वो हमारे सामने कल शाम को 5 बजे आएंगी। लेकिन उससे पहले इतना कुछ हो चुका है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बात हुई। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा हम सियासत नहीं कर रहे, लेकिन असल कैफरे किरदार जो हैं उन तक पहुंचना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और कैफरे किरदार तक लोगों को पहुंचाना चाहिए जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वापस आ जाऊं, एक बार वापस आकर मैं भरपूर तरीके से इस पर एक्शन लूँगा। जो भी रिपोर्ट आएगी ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, मिसाली एक्शन होगा। वज़ीर आज़म ने भी इस अज़्म का इजहार किया है। लेकिन ज़ाहिर है माजी में भी वाक़यात होते रहे हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन उससे कौम गमज़दा हो जाती है। बच्चों के साथ जिस किस्म का रवैया इस सारे मामले में नज़र आया, जो ब्रूटैलिटी हमें नज़र आई, जिस बेदर्दी के साथ ये कत्ल किया गया, निशाना बनाया गया उन लोगों को, ज़ाहिर है जिसकी तफसीलात हमारे सामने कल आएंगी। लेकिन ये कौन सा तरीका है, किस तरीका कार के तहत आपने जो है वो, चाहे वो मुल्ज़िम थे, कोई ज़िम्मेदार था नहीं था, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त पता नहीं है, लेकिन जिस बेदर्दी के साथ ये सब कुछ हुआ है, इससे ये पता चलता है कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है। और क्या माजी के जो वाक़यात, मॉडल टाउन का वाक़या और उसका कंपैरिजन बनता है नहीं बनता, और कुछ अहम अवामिल जो हैं इसके और मामलात है, उस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ़ करा। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया रांझा साहब। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, थोड़ी देर में हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई है इस पर, जो शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो बात की, जरा आपको वो सुनवाते हैं। मैं पूछता हूं कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 24 घंटे में ये 6-7 कलाबाजियां खाई क्यों? ये जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान की है, उन्होंने कौम को जवाब देना है। बुज़दार साहब को जरूर जवाब देना है। अवाम जानना चाहती है कि ये सफाकी क्यों हुई और इस तरह झूठ क्यों बोला गया। हम धरने नहीं देंगे, लेकिन हम इनको बैठने में नहीं देंगे जब तक कि पूरी कौम को ये असल हकायक बता ना दें। जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पार्लियामेंट में बात की, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन का आगाज करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। जो कुछ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा जाता रहा जब वो अपोजिशन में थे कि सीधी गोलियां मारी गई हैं, शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ जो है मुल्ज़िम है, शहबाज शरीफ इस्तीफा दे। सीधी कल भी परसों भी सीधी गोलियां मारी गई हैं, बच्चों को, औरतों को और बेगुनाह लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं, और निहत्ते लोगों को गोलियां मारी गई हैं, और फिर झूठ बोला गया है कि उधर से भी फायरिंग हुई है। यहां पे बच्चे मरे हैं, यहां पे ख्वातीन और बेगुनाह अशखास जो है वो मरे हैं। कौन जिम्मेदार है? एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। जी डार साहब, ट्वीट से काम नहीं चलेगा, कौन जिम्मेदार है? देखिए आदिल, पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला जो शुहदा हैं उनके दर्जा बुलंद करे और मुतासरा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि कानून नाफज करने वाले अदारों में पुलिस का जो किरदार है किसी भी मुआशरे में सबसे अहम है, और यही वजह है कि लोग अमूमन जब भी उन्हें इंसाफ की ज़रूरत महसूस होती है तो वो अदालत से पहले थानों का जो है दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि गुज़श्ता 71 सालों में अगर हम अपनी तारीख़ देखें तो जिस तरह मुल्क के बाकी इदारे तबाह किए गए, मैं समझता हूँ इसी तरह पुलिस के इदारे को भी तबाह किया गया, पोलिटिसाइज़ किया गया, सियासी दबाव में रखा गया, और हकीकी मायनों में हमारे पुलिस को बिलखसूस पंजाब में अगर हम देखें एक रियासती मशीनरी के तौर पे इस्तेमाल करते रहे, और वही कल्चर परवान चढ़ता गया और उसी का तसलसल हमें देखने को मिल रहा है। इस वाक़े की में ऐसा कोई दफ़ा नहीं मैं पेश कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन पुलिस रिफॉर्म्स पे हमारी हुकूमत काम कर रही है, जिसकी ज़रूरत है पुलिस स्ट्रक्चर को ठीक करने की, बेहतर करने की। हुआ पुलिस रिफॉर्म्स पे पंजाब हुकूमत ने क्या काम किया? मैं सच उस रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है
کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ جو لوگ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کمیٹیز کا وہ حصہ ہیں. اور جہاں تک پرائم منسٹر کی میں سن رہا تھا اپوزیشن والوں کے ریمارکس، اگر شہباز شریف صاحب نے اسی دلچسپی کے ساتھ، اسی پین کے ساتھ ماڈل ٹاؤن وقوعے کو دیکھا ہوتا، اس میں جو پولیس کا کردار تھا وہ منطقی انجام تک پہنچے ہوتے، فیصل آباد میں جو ہمارا ورکر تھا حق نواز، اس کا بھی وہ بھی شہادت منظر عام پہ ہے، نقیب اللہ آئی تھنک وہ جو کراچی میں ہوا. تو اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو یہ سب کچھ اگر اس وقت لوگ اپنے منطقی انجام تک پہنچتے تو شاید یہ لوگ ماضی کی عبرتناک سزاؤں کی وجہ سے یہ حرکت کرنے پہ مجبور نہ ہوتے. لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پرائم منسٹر کمیٹڈ ہیں، چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کمیٹڈ ہیں. 72 گھنٹوں میں جو ہم نے کہا تھا کل انشاءاللہ تعالی رپورٹ آ جائے گی. میں اس پر تو بات کروں گا. آپ کے چیف جسٹس نے معافی چاہتا ہوں میں، آپ کے جو سی ایم چیف منسٹر، میں تو تھوڑی دیر دماغ پہ زور بھی دینا پڑتا ہے، چیف منسٹر جو کچھ انہوں نے ساری 72 گھنٹے کے اندر بیانات اور جو رویہ اختیار کیا اس پر تو ظاہر بات ہوگی، بحث کریں گے، لیکن کہیں لگ نہیں رہا تھا کہ کچھ پتہ ہے کہ ہو کیا گیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے. ہاتھ پاؤں اس طرح پھولے ہوئے تھے. رانجھا صاحب وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ریفارمز کی ہوتی، پولیس 70 سالوں میں اس طرح خراب نہ کی ہوتی، آپ نے اگر جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے جیسے واقعات بھی ماضی میں ہوئے، اس قسم کے واقعات نہ ہوتے اور یہ واقعات بھی نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں ماضی کا ہی خمیازہ ہے جو آج بھگتنا پڑ رہا ہے. یعنی آج کی سی ٹی ڈی پولیس کی بھی غلطی اگر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے. دیکھیے جی، میں آپ کو صرف اس حکومت کی جو کارگزاری ہے پچھلے 5 ماہ کی، اس میں مختصر سے پولیس کے جو 2-4 ایسے اہم واقعات ہوئے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں کوئی ڈسپلن جو ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. ڈی پی او رضوان گوندل کے واقعہ سے آپ شروع کر لیں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب بلا کے اس کو کہتے ہیں کہ تم ایک بندے کے ڈیرے پہ جاؤ اور اس کے ڈیرے پہ جا کے اس سے معافی مانگ لو. اب یہ دیکھنے میں کبھی نہیں اسپتال پھول لے کے چلے گئے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کسی کے وزیر کے گھر کے لان میں اگر گائے گھس جائے تو آئی جی چینج کر دیا جاتا ہے. اور اگر ایک آئی جی حکم ماننے سے انکار کر دے اور ریفارمز کا ایجنڈا جو دورانی صاحب کا تھا، جو عمران خان صاحب خود پرانے پاکستان کی جب برائی بیان کرتے تھے اور کہتے تھے نئے پاکستان میں دورانی صاحب کے پی کے کی طرح کی پولیس لے کر آئیں گے اور یہاں پہ بالکل ریفارمز ہوگی، تو آج دورانی صاحب کدھر ہیں؟ اور پھر آج کے ایس ایچ اوز اور جب ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ایم پی ایز، ایم این ایز کے کہنے پہ تھانوں میں لگائے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ جو ریفارم، لیکن یہ سب آج ہو رہا ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، یہ نہیں ہو رہا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں عادل صاحب، میں آپ کو یہاں پہ، لیکن میں نے یہاں تک آپ سے اتفاق کیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا، میں لیکن یہ نہ کہیں آپ کو عادل صاحب، میں بڑی ایک جینون بات بتا رہا ہوں. میں پچھلے مجھے نہ حلف دینے کی عادت، نہ میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہوں. جو بات کی ہے، جو کی ہے، جو نہیں کی، وہ کہنے سے بھی میں نے کبھی اس پہ حلف بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا دوں گا. پولیس کے پچھلے دور میں 5 سال میں ایس ایچ اوز چیف منسٹر ہاؤس سے نہیں لگتے تھے. یہ پہلا دور ہے کہ چیف منسٹر اپنی میٹنگ میں بیٹھ کے ڈی پی اوز کو اور ڈی آئی جیز کو کہتا ہے کہ ان ایم پی ایز کی بات سنو، ان کے کہنے پہ ایس ایچ اوز لگاؤ، ان کے کہنے پہ ڈی ایس پیز لگاؤ. اور جب ایک ایس ایچ او اور ایک ڈی ایس پی لگتا ہے تو پولیس میں کیا ڈسپلن رہ جاتا ہے. آپ کو میں 10 ایسے اپنے حلقے کے پرچوں کی بتا سکتا ہوں، مثال دے سکتا ہوں، جہاں پہ غلط پرچے ایف آئی آریں دی گئی ہیں، لوگوں پر غلط ایف آئی آریں کاٹے جا رہی ہیں، ان کے اوپر غلط مقدمات بنائے جا رہے ہیں، 780A کے غلط مقدمے کاٹے گئے. اور جہاں پہ لوگ قتل کر کے چلے گئے، ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین قتل ہو گئے، آج تک ایک قاتل گرفتار نہیں ہوا. یہ پولیس ریفارمز ہیں. ٹھیک، کنڈی صاحب، قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں ہم؟ آج آپ کے کھڑے ہوئے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کا سارٹ پڑا ہے جی، ذرا سارٹ سنوا دیں. جس ادارے نے ہمیں دہشت گردی سے بچانا ہے، جس نے پاکستان کے عوام کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنا ہے، اس نے بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا. انکاؤنٹرز جو ہیں یہ تو نہ صرف کویسچنیبل ہے، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. سچ بات اگر میں کہوں تو یہ اس گورنمنٹ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت. سر دیکھیں، میں نے عثمان ڈار صاحب کی بات بھی سنی ہے، لیکن ان کو بھی ساتھ میں یہ ذمہ دار سمجھتا ہوں. آج حکومت وقت یہ ہے، یہ ہر دفعہ یہ ملبہ پیچھے نہیں ڈالا جا سکتا. 6 مہینے میں کوئی پولیس ریفارمز کے نام پر ہمیں نہیں پتا چلا کیا ہوا. آپ پنجاب سے، آپ ہمیں بتا دیں کہ پنجاب میں اگر کوئی نئی چیز ہوئی ہو. آپ کے سابق وزیر اعظم ابھی کھڑے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، سر یہ راؤ انوار انکاؤنٹر نہیں کرتے تھے؟ راؤ انوار کو بچانے کے لیے ساری توانائیاں صرف نہیں ہوتی رہی، ہم نے دیکھی سندھ کے اندر.
ان کی باری آئی یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے, ان کی باری آئی وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا. قوم یہ اب اس جمہوریت میں لوگوں کو ہم میسج کیا دے رہے ہیں کہ مطلب پچھلے کی غلطی ہے, بس بھگتنا اب تم کو ہے, گولیاں تم کھاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل بھائی, آپ نے راون وار کی بات کی, آپ کہہ رہے سندھ حکومت نے اس کے اوپر توانائی خرچ کی اس کو بچانے کے لیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جو کہ مفرور ہو, وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں گاڑی پورچ تک لے جا رہا ہوتا ہے, جس کو پرائم منسٹر بھی نہیں لے کے جا سکتا, کس کے کہنے پہ لے گیا وہ پورچ تک گاڑی جب وہ پیش ہو رہا تھا؟ راون وار کی بات کر رہے ہیں؟ جی. سر سندھ میں آپ کی حکومت ہے, میری نہیں, میں سپریم کورٹ کے پورچ تک گاڑی ایک مفرور شخص لے کے جا رہا ہو, کیسے لے جائے گی؟ میں اور آپ جا سکتے ہیں, میں اور آپ تو سپریم کورٹ پہلے جا کے پاس بنائیں گے, وزیر اعظم بھی نہیں جا سکتا, ٹھیک, اور وہ پورچ تک گاڑی لے کے جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پہ پیش ہوتا ہے. پھر عدالت نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں راون وار کو سرعام ٹانگ دیا جائے, اسی ڈی چوک پہ ٹانگ دے, تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ وہ ہے. لیکن جب اسی تحقیقات کریں گے پھر نظریہ ضرورت کے تحت پھر شاید وہ پروگرام بھی نہ ہو سکے اور پھر کہیں کہ جی یہ پروگرام بند بھی ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کر سکتے آپ لوگ. نہیں, میں معافی چاہتا ہوں. یہی اگر میں ابھی سندھ سے آپ کے وزیر اطلاعات کو لیتا ہوں, آج پورا دن انہوں نے مشیر اطلاعات نام نہیں لیا, پریس کانفرنس کی, جب ان سے راون وار سے متعلق سوال پوچھا گیا, دوست ہیں ہمارے مرتضیٰ باب صاحب, نام پوچھا گیا, نام لیے بغیر کہتے رہے کہ یہ تو پلانٹڈ سوال پوچھ رہے ہیں آپ لوگ. کوئی پلانٹ سوال نہیں, میں آج کہہ رہا ہوں راون وار کو آپ جو جس طریقے سے اس نے انکاؤنٹر کیا اس کو سرعام ڈی چوک پہ اس کو پھانسی دی جائے, تاکہ پتہ چلے کہ آگے آنے والے لوگ جو ہیں یہ نہ کر سکیں. اس سندھ میں بھی آپ نے بتایا پارٹی کو یہ کہنا ہے؟ میں موقف دے رہا ہوں, دیکھ میں دنیا کو دکھا رہا ہوں, میں آج پاکستان میں کہہ رہا ہوں, میں پوری دنیا کو میسج دے رہا ہوں. اور جہاں تک عثمان صاحب کی بات ہے, ان کے دیکھیں کل سے کوئی 6 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس ایشو کے اوپر. آخری پریس کانفرنس متضاد بیانات, آخری پریس کانفرنس میں نے کہا کہ وہاں سے فائر ہوا, اور پھر کہہ رہے کہ آئی ایس آئی گاڑی کے شیشے کالے تھے, آئی ایس آئی اور سٹی ڈی ملوث تھی. ٹھیک ہے, ریاست مدینہ میں کبھی آپ نے سنا تھا کہ عورتوں پہ ایسے قسم کی گولیاں چلائی گئی ہوں, یا بچیوں پہ ایسی قسم کی جو یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ آج اگر یہ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ سوچیں کہ کیا کر رہے ہوتے اس وقت. سی ایم ریزائن کرے, وزیر اعظم ریزائن کرے, انٹیریئر منسٹر ریزائن کرے. آپ مجھے بتائیں آپ نے طاہر داوڑ کی کدھر ہے, جے آئی ٹی کدھر ہے؟ طاہر داوڑ کے جو آپ نے جے آئی ٹی بنائی کدھر ہے کہ اس کے بھائی کو آپ نے 5 کروڑ روپے دے کے اس کا قتل آپ نے معاف کرا دیا. آج کل کہہ رہے ہیں جی ہم ان کو دو, بھئی آپ پھول لے کے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کس کو پھول دے رہے ہیں؟ جس کے آپ کے والدین کو اس کے سامنے آپ نے قتل کر دیا. سر مجھے یہ بتائیں, ہم اپوزیشن میں یہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں, یہ بھی اب اپوزیشن میں کوئی بات کر رہے ہیں, اب یہ حکومت میں اب یہ آج مجھے بتائیں انٹیریئر منسٹر 2 دن سے نہیں بولا. ٹھیک ہے, آپ کی انٹیریئر منسٹر ایک تو ایم او ایس ہے, انٹیریئر منسٹر تو وزیر اعظم ہے. اب وزیر اعظم کہا کہ مجھے جو ہے, اب وزیر اعظم ایکشن نہیں لیتا کہ مجھے بڑا صدمہ ہو رہا ہے. بھائی تم چیف ایگزیکٹو ہو, تم نے کیا ایکشن لیا آج تک؟ سر وہ تو جے آئی ٹی بنا دی. ایک انٹیریئر منسٹر کے گھر کا پتہ ایک شخص جو اسمگلنگ کر رہا ہو غلط دے, کیا اس کے اوپر ایکشن لیا؟ کہ ایک لڑکے نے میرے گھر کا غلط جعلی ایڈریس دیا, اس کے اوپر ایکشن لیا اس نے آج تک؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ انٹیریئر منسٹر. اسٹیٹ منسٹر نے آج بات کی ہے, ویسے انہوں نے کہا کہ اس پہ یہ افریدی صاحب جو ہیں, ایک لڑکا پکڑا گیا جو کہ سو کالڈ کہہ رہا تھا کہ اس کا بھتیجا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا میرے غلط منسٹر کالونی کو اس نے غلط ایڈریس دیا, میں اس کو نہیں جانتا ہوں. کیا اس نے اس بندے کا, کل تو میں بھی دے سکتا ہوں, ان کا ایڈریس دے سکتا ہوں, کیا انہوں نے اس لڑکے کے خلاف ایکشن لیا, گرفتار کیا کہ میرے گھر کا بوگس ایڈریس تم نے کیوں دیا؟ یا تو کلیم کرے کہ میرا بھتیجا ہے, یا کہے کہ اس نے غلط دی, اس کو سزا دے. اوکے, یہ تو خیر وہ اس کا جواب دیں گے. جو آپ نے لیکن میں ان کی بات کی ہے نا, پارلیمنٹ نے سینیٹ میں کہہ دیا ہے کہ اگر ڈی آئی ٹی رپورٹ کے بعد ہم ایکشن کریں گے. کی بیٹی کو روکا جائے تو ڈی پی او ٹرانسفر, اعظم سواتی کا فون آئی جی نے سنے تو ٹرانسفر, اور یہ انکاؤنٹر جو ہوگی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ مجھے یہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, آپ نے گاڑیوں کے ٹائر بلاسٹ ہو گئے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی آپ ان کو مار رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرو. ٹھیک, اگر سو کالڈ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے, پھر جے ٹی کیوں بنا رہے ہو؟ دوسرا ایک چیز میں اور بھی ذرا, آپ کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے, میں ذرا یہ وضاحت کر دوں کہ جب آپ کے پی کے پولیس کا کریڈٹ لیتے تھے, گوگے ٹھیک ہے کے پی کے پولیس میں آپ نے آئی جی دورانی صاحب تھے, انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب آپ لیتے تھے ہم اکثر آپ کو یہ بات کہتے تھے کہ کے پی کے کی پولیس میں اور پنجاب کی پولیس کے کلچر میں فرق ہے. پنجاب کی پولیس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کے پی میں آلریڈی بھی پولیس پنجاب پولیس بہیو کرتی ہے. ایک سوال ایڈ کرو سر, آپ مجھے بتائیں کہ آگے پنجاب کی جو ریفارمز ہو رہے ہیں اس کو کون ہیڈ کر رہے ہیں؟ میں نے یہ پوچھا, مجھے بتائیں پنجاب سب کچھ سب جواب دیتا ہوں. دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ پنجاب پولیس کا کلچر جو ہے وہ مختلف ہے. پنجاب پولیس کو یہ کلچر متعارف کنہوں نے کروایا؟ انہوں نے, جو پچھلے 30-35 سال سے مسلط رہے پنجاب میں. میں آپ کو ایک بات دیکھیں, انہوں نے دیکھیں راؤ
انوار کا ٹیسٹ کیس آیا سندھ گورنمنٹ پہ. کہاں پہ؟ دیکھیں پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہے نا پرویز الہی صاحب. ٹھیک ہے, پرویز الہی صاحب پہ بعد میں بات کر لیں گے, ان پہ بھی بات کر لیں گے. دیکھیں راؤ انوار صاحب کا ٹیسٹ کیس آیا سندھ گورنمنٹ میں, آپ کے سامنے ہے. لاہور میں ماڈل ٹاؤن واقعہ کا کیس آتا ہے, آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوں گے, اس لیے کہ عادل ہماری جو نیت ہے وہ صاف ہے. ہمارے کسی لا منسٹر نے اس انکاؤنٹر کو پیچھے بیٹھ کے کنٹرول نہیں کیا ماڈل ٹاؤن کی طرح 12 گھنٹے یہ کر دو وہ کر دو. چیف منسٹر نے انسٹرکشنز نہیں دی. یہ ایک ایسا کوئنسیڈنس تھا, ہو گیا. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں بیانات میں تضاد تھا, ہم مانتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد کیا ایکشن لیا جاتا ہے, اس کیس کو کس طرح نتیجہ تک پہنچایا جاتا ہے, جس طرح ماضی میں نہیں ہوا. ویسے ہم تو اس وقت بھی اس حق میں نہیں تھے, اس کی ریزن ہے ظاہر, اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں تو فوراً وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیں. ہم تو خیر اس وقت فیور میں نہیں تھے, لیکن عمومی طور پر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس قسم کے واقعات پہ کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, گورنر سبھی استعفے دے دیں. تو کوئی استعفیٰ آپ کیا بھی بنتا ہے, چاہے اگر غلطی سی ٹی ڈی کی بھی ہے, کل اگر رپورٹ آ بھی جاتی ہے. جو ہماری ڈیمانڈز تھیں وہ اس کانٹیکس میں تھیں جب اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. آپ لوگ پہلے دن استعفیٰ مانگتے تھے کہ اس کی ذمہ داری پر آئے. 72 گھنٹے کے بعد گورنمنٹ جب یہ رپورٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر جو نیسسری ایکشن لینے کی ضرورت ہے وہ اگر ہم نہیں لیتے ہیں, ہمارے وہاں جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس بات پہ ایکشن نہیں لیتے, تب یہ کوسچن اٹھایا جا سکتا ہے. جی گورنمنٹ جو ہے اس کا فیئر اینڈ فری ٹرائل نہیں کر رہی. فیئر انف. اگر سی ٹی ڈی کے ظاہر کل رپورٹ آنی ہے, اس میں پتہ چلنا ہے سی ٹی ڈی کے جو پولیس جو اہلکار ہیں وہ ذمہ دار گردانے جاتے ہیں اس معاملے میں, تو صرف وہ ذمہ دار ہوں گے یا اوپر بھی کوئی ہیڈ رول ہوگا؟ دیکھیں جو اس میں ملوث ہے, جس نے بھی انسٹرکشنز دی ہیں ان تمام کے خلاف کارروائی ہوگی. نہ ہی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے, نہ ہی کسی چیف منسٹر کا ہے, ہوتا بھی تو قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کون دیکھے گی, ان کی طرح نہیں کریں گے کہ ایف آئی آر تک نہیں کاٹنے دی گئی. پوچھے نا ایف آئی آر دیکھیے آپ اپنے ایک سیکنڈ مجھے جواب دینے دیں. ایف آئی آر آپ اپنے ملک کی ایف آئی آر کاٹنے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہمیشہ ایسے نامعلوم کے خلاف کاٹی جاتی ہے. رپورٹ آئے گی جو ذمہ داران ہوں یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. 72 گھنٹے بھی گزرے نہیں ہیں تو ہم شاید ایف آئی آر میں کسی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پولیس میں نامعلوم افراد کب سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن ہے, یہ ایف آئی آر جو ہے فرسٹ آپ کی انفارمیشن رپورٹ ہے نا, تو اس لیے اس کے اوپر شاید یہ سوچنا کہ گورنمنٹ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, پھر ہمیں جی آئی ٹی بنانے کی صورت کیا تھی؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کسی کو ہم بچانا نہیں چاہ رہے, کیونکہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت لوگ نامعلوم ہیں. نام نہیں بتاؤں گے. پہلے تو بات یہ ہے عادل صاحب, آج مجھے ترس آ رہا ہے تحریک انصاف کی صورتحال پہ کہ یہ ایک اتنے بڑے جھوٹ کو سچائی بنانے کی کوشش میں ہے. پورے جی ٹی روڈ کے اوپر کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا, وہ بس میں کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں جنہوں نے ویڈیوز بنائی, جنہوں نے کلپس بنائے, اور کلپس میں ہر بندہ دیکھ رہا ہے. وہ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے جو سیلز مین ہیں وہ کلپس بنا رہے ہیں, وہ ایلیٹ کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. یار خدا کا واسطے اللہ کو جان دینی ہے, کم از کم اتنا تو خدا کا خوف کرو, پولیس والوں کے خلاف تو دے دو یار. رانجھا صاحب کسی بیگنا کو پھانسی چڑھائیں گے سیاست کے لیے, سیاست کے لیے. اگر 72 گھنٹے کے بعد نام آ جائے گا, میں سوال اٹھاتا ہوں. جب سی ٹی ڈی خود کہہ رہی ہے کہ وہ دہشت گرد تھے, ہم نے دہشت گرد مارے, تو سی ٹی ڈی نے مارے نا سر. خدا کا خوف کریں یار, کون انوالو ہے, رپورٹ آنے میں ہو جائے گا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی ان کی دکانداری صرف 72 گھنٹے چل رہی ہے. یہ اس ایشو کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا شباشی صاحب گلا پھاڑ رہے تھے, بڑا درد آ رہا تھا سائیوال کے 4 لوگوں کا, اور وہ 17 لوگ جو ماڈل ٹاؤن میں نہتے شہید تھے, ان کے لیے نہیں تھا. کاش اسی طرح گلا پھاڑتے یہ لوگ, آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہے قوم کو, پولیس کو تباہ کرنا. دیکھیں یہ دو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ آ گئے ہیں. کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ میری طرف سے راؤ انوار اگر ذمہ دار ہیں تو ان کو چوک میں ٹانگ دیں. وہ کہ ان کی سندھ کی پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے یہ بات نہیں کہے گی. اور رانجھا صاحب بیٹھ کے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 wrongs can not make 1 right. وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط تھا. اس سے بڑی عادل صاحب, اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ڈھیٹ پنے کی آج انتہا میں نے دیکھ لی ہے
کہ اس سے بڑا ڈھیٹ ہونے والی کیا بات ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ ایلیٹ کے لوگ تھے, وہ سی ٹی ڈی کے لوگ تھے. سی ٹی ڈی خود کہہ رہی ہے پورا پاکستان جانتا ہے. کون سن رہی ہے رانجھا صاحب؟ 4 لوگوں کے نام بتا دیں. مجھے دے, پورا پاکستان جانتا ہے, آپ ہی بتا دیں. آپ نے وسیم اکرم سیاست کو گھر پہ نہیں بھیجنا, نام دے دیں, میں ایف آئی آر کٹا وسیم اکرم بٹھائے وزیر اعلیٰ, آپ بنائے نا 4 نام. آپ 4 نام دے دو. ڈار صاحب آپ کے بچے بھی, میں دیتا ہوں 4 آپ کی فیملی بھی یہ پروگرام دے رہی ہے. آپ ایسے کریں, آئی جی کو میرے زیر نگرانی کر دیں اور وزیر اعلیٰ کو 1 منٹ کے اندر بتا دوں. آپ کو نہیں پتا کون تھے وہ 4 لوگ ہو رہی ہے, اس کے بعد جو لوگ ذمہ داران ہیں تک پہنچائیں گے. اپنے بچے, آپ کے اپنے سیاست, آپ زبیدہ آپا کے قاتلوں کو ساتھ ملا دیا ہے. زبیدہ آپا کے قاتلوں کو ساتھ ملا دیا ہے. سر وہ کہتے ہیں وہ لنڈن ایم کیو ایم ہے, یہ والی نہیں ہے. اچھا یہ وہ صاف والی ہے, وہ الگ ہے. میں ذرا خواجہ آصف صاحب نے بھی آج جو پارلیمنٹ کی طرف آپ کو سنواتا. پنجاب گورنمنٹ ایک طرف چیف منسٹر صاحب جا کے پھول پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے سی ٹی ڈی کی کامیابی کے شادیانے بجائے ہے. اس واقعہ کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کی طرف سے, سی ٹی ڈی کی طرف سے, صوبائی حکومت کی طرف سے. جس طرح مختلف بیانات آتے رہے ہیں جو کانٹرڈکٹری تھے, میں سمجھتا ہوں the government of Punjab is in total disarray. The collapse of the writ, یہ تو وسیم اکرم تھے ان کے. اگر وسیم اکرم کا یہ حال ہے تو ہم سے تو کوئی بیٹنگ شیٹنگ جو ہے وہ جو ہے وہ وکٹ نہیں لی جا سکے گی. اگر وسیم اکرموں کا یہ حال ہے تو باقی کا کیا حال ہوگا؟ سر ویسے آج جو ظاہر پارلیمنٹ میں یہ فورم ہی یہی ہے جہاں بات ہونی چاہیے, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جو ایک سیکوینس ہم نے دیکھا, آپ کو پتا ہے 2 کروڑ روپے کی آپ کے سی ایم نے آفر کی, یہی مدد ان کے سی ایم ماضی میں جا کے کر دیتے تھے, یہی ان کے جا کے کر دیتے تھے. آپ نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا, آگے سے فیملی نے کہا 2.5 کروڑ ہم سے لے لیں, فیملی واپس کر دیں. یہ کیا کلچر ہے؟ ہم نے 6 مہینے میں کوئی ریفارمز کے نام پہ کیا کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم یہ برے ہو سکتے ہیں, یہ برے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے سی ایم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ابھی تک انہوں نے 6 مہینے میں کیا کیا ہے. غلط ٹرینڈ جا رہا ہے. دیکھیں جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اگر وہ اس کام پہ شروع ہو گئے ان کو پتہ چل گیا کہ 2-2, 5-5 کروڑ روپے مل رہے ہیں, جو لوگ خودکشیاں کریں اس ملک میں, خودکشی پہ کچھ نہیں دینا. نہیں وہ یہ کام شروع کر دیں گے دہشت گردی والا, بولیں گے چلو ہم تو مر جائیں گے خدا نہ خواستہ اور ہمارے بچوں کو تو کچھ مل جائے گا. سر اس میں نیا کیا تھا 2 کروڑ دینا؟ آپ 2 کروڑ کی بات کر رہے ہیں, کسی کو 2 ارب بھی دے دے تو اس کے پیارے واپس نہیں آ سکتے. کسی کا باپ, کسی کی ماں, کسی کی بہن واپس یہ آفر کیوں کی سی ایم صاحب؟ دیکھیں یہ ایک آپ دیکھ ہی رہے ہیں تقریباً تمام حکومتیں جو ہیں فائنینشیل سپورٹ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اس کانٹیکس میں نہ دیکھیں کہ شاید ہم جو ان کے جانے گئی ہیں شاید اس کا یہ ہم کوئی ازالہ کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ کسی ادارے کی طرف سے مس کمیونیکیشن کی گئی ہے, غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں, اس کی بیس کے اوپر ساری کیلکولیشن کی گئی ہے. جو سی ٹی ڈی کی وہ بات کر رہے ہیں جو ان کو سہرایا جا رہا ہے. میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ 72 گھنٹے کی رپورٹ کے بعد ہماری حکومت کیا ایکشن لیتی ہے. سوال آج یہ ہے, ان کی طرح نہیں. آج بھی ان سے پوچھیں کہ ماڈل ٹاؤن واقعہ کے کہاں ہیں لوگ, اس کا مطلب اگر اس میں کچھ ہوتا بھی ہے نواز صاحب کہتے ہیں جی ہیں, اس میں کچھ ہوتا بھی ہے تو صرف محکمہ اور اس کے لوگ ذمہ دار ہوں. دوستوں کو یہ کہوں گا, میں صرف ان دوستوں کو اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا, آئیں پولیس ریفارم میں ہمارا ساتھ دیں, لیجسلیشن کرتے ہیں مل کے. اس قوم کو اچھی پولیس کی ضرورت ہے. آج وقت نہیں کہ ہم ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونا چاہیے. ساری قوم کے دل میں مشورہ دینے کو تیار ہوں, مجھے بتائیں ہیڈ کون کر رہا ہے تاکہ ان کو لیٹر. میں ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کریں گے, نام پوچھیں گے کون ہیڈ کر رہا ہے. اصلاحات کے لیے اور ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پر کام شروع کر دیا ہے. کنڈی صاحب کا سوال یہ کون ہیڈ کر رہا ہے, ہمیں بھی تفصیلات پتہ چلے, لیکن اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا, اور ایسے کتنے واقعات ہوں یا ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات ہوں تو ہم پولیس کو بہتر کریں گے. کیونکہ پولیس کی ٹریننگ نیڈ آف دا آر نہیں ہے, یہ آپ بس سمجھ لیں لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ بن چکا ہے. دیکھیے یہاں پہ جو پہلے جو معاملہ یہاں پہ, ایک تو پولیس خود اس کیس میں پارٹی ہے, اور جو جے آئی ٹی انہوں نے بنائی اس مقدمے کی تفتیش کرنے کے لیے, وہ جے آئی ٹی میں بھی آپ دیکھ لیں گے, مجھے نہیں پتا اس کی کمپوزیشن کیا ہے. اب اس میں اگر آپ نے پولیس کو ہی رکھا ہوا ہے اور پولیس کے خلاف ہی تحقیقات کر رہی ہے, اور اتنا بڑا ایک بلنڈر ہو چکا ہے, تو کیا وہ تحقیقات جو ہیں شفاف تحقیقات ہوگی؟ کیا یہ تحقیقات اچھا نہ ہوتا کہ یہ اس کے لیے کوئی جوڈیشل انکوائری کرائی جاتی؟ اس تحقیقات میں پولیس کے ذریعے پولیس کی تحقیقات نہ کرائے جاتے. کہتے ہیں نا وہ یہاں پہ تو برادری ازم کا کانسیپٹ ہے,
ہر اس ملک کا بیڑا بھی اس لیے غرق ہو گیا کہ ہر بندہ اپنی برادری کو بچانے کے چکر میں میدان میں سامنے آ جاتا ہے. پولیس والا کیا, پولیس والے کے خلاف اتنا بڑا جو بلنڈر ہوا ہے, آبویسلی اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی کہ ان کی غلطی ہے تو وائکیریس لائبلٹی اور جو گراس نیگلیجنس ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے, یہ آن دا پارٹ آف دا ٹاپ ٹیئر نہیں جائے گی, یہ آن دا پارٹ آف دا ٹاپ ٹیئر جانی چاہیے. تو کیا یہاں پر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ انکوائری جو جے آئی ٹی کر رہی ہے یہ انکوائری کریڈیبل انکوائری ہوگی, یہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی اور بالکل میرٹ کے اوپر ہوگی؟ پہلا سٹیپ ہمیں یہ لینا چاہیے. اگر ہم بات کر رہے ہیں ریفارمز کی تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے, قانون کا محاورہ ہے نو ون کین بی جج آف ہز اون کاز, کہ کوئی بھی بندہ اپنے کسی مقصد جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتا. تو یہاں پہ اگر کس طرح پولیس کو آپ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم جوڈیشل انکوائری کرانی چاہیے. اس ریفارم کی طرف پہلا قدم یہ ہوگا, حکومت پنجاب کو فوری طور پہ جوڈیشل انکوائری کرنی چاہیے اس مقدمے کی, اور اس کے بعد پھر جوڈیشل انکوائری کی جو آؤٹ کم ہوگی وہ ہم سمجھیں گے کہ ایک اچھا قدم ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی جگہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے, لیکن حکومت یہ کریڈٹ لے رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں جے آئی ٹی تو فوراً بنا دی نا, پہلے ماضی میں واقعات کو دبانے کی کوشش کی جاتی تھی, اب ہم نے جے آئی ٹی بنا کے کم از کم جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کا ارادہ کیا ہے آپ کے سامنے. لیکن ظاہر جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے اس کے بعد بھی, لیکن کیا ہر مسئلے پہ ہم نے صرف جے آئی ٹیز ہی بنانی ہے, جے آئی ٹی جے آئی ٹی جے آئی ٹی, اور باقی ڈپارٹمنٹس باقی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آرام کریں؟ عادل, پرابلم یہ ہے کہ میں اپنی حکومت کی بات کروں یا اس کے بعد نون کی حکومت آئی, میں ریسنٹ پاس کی بات کروں یا یہ حکومت آئی ہے, کمیشنز بنتے ہیں, جے ٹی بنتی ہیں, کروڑوں روپے اربوں روپے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی رپورٹ نہیں آتی. جی یہ ملکی مفاد کی خاطر ہم نہیں بتا سکتے, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارا جو ہے, اب آپ نے جے ٹی بنائی, آپ نے اے آئی جی کو اس کا ہیڈ بنایا, کیا اے آئی جی اپنے بیٹی بند بھائیوں کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ؟ وہ کپڑے تو جوڈیشل انکوائری اسی کرتے تاکہ ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اب جے ٹی آپ مجھے بتائیں, طاہر داوڑ کو شہید ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا, اس کی جے ٹی رپورٹ کدھر ہے؟ کسی کو نہیں مانگو, کوئی نام ہی نہیں لیتا اس کا بھی. تو یہ بتائیں نا کب اس کی رپورٹ آنی ہے؟ یہ تو 72 گھنٹے یا 78 گھنٹے بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ پہلے دن نہیں کرتے تھے, آپ کے 6 وزراء مختلف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں گاڑی سے فائر کیا اس سے پہلے, کبھی کہتے ہیں ہم نے جیکٹیں نکالی ہیں. اب بتائیں تو وہ جیکٹیں کدھر ہیں؟ وہ تو ہم نے ویڈیو میں نہیں دیکھی, ہم نے پسٹل دیکھا ہے, نہ ریزسٹنس دیکھی ہے. آپ نے گاڑی کے ٹائر برسٹ کر دیے ہیں, ریزسٹنس بھی نہیں ہے. تو آپ زندہ پکڑ لیں, اگر وہ دہشت گرد تھے تو آپ کو اور چیزیں ان کی معلوم ہوتی. ٹھیک, اب مارنا کیوں تھا آپ نے خواہ ان کو؟ ٹھیک. تو دیکھیں یہ چیزیں, اب یہ کہہ رہے ہیں, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں 4 بندوں کے نام بتائیں. بھئی آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس ڈیوٹی پہ وہ کون لوگ تھے, وہ 4 یا 6 یا 8 جتنے بندے بھی تھے, آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹتے, پھر اس کے بعد اگر اور ملوث ہو تو ان کو ساتھ ایڈ کرتے. آپ نے تو اس ملک میں اتنے نامعلوم لوگ ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس کس کھاتے میں نامعلوم. کبھی کبھی تو لگتا ہے نامعلوم لوگوں پہ ملک ہے چل رہا ہے, ملک کا نام ہی نامعلوم. مجھے یہ بتائیں, ایک دو میرا بھی سوال لے لیں ساتھ میں ان کے سوال کے ساتھ. ایک تو جو ذیشان ہیں, ان کی والدہ نے کہا ہے کہ بے شک اگر وہ کسی گناہ میں کسی جرم میں ملوث بھی تھا تو تحقیقات ہو جاتی, گرفتار کر لیتے, جو بھی کیس بنتا تھا اس پہ بنا دیتے. اب تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے, جو کچھ ہو گیا ہے ہمیں تو لگتا ہے وہ کیس ڈال دیا جائے گا. ظاہر ایک ماں کی فیلنگز ہیں, ماں کے وہ جذبات ہیں, قانون نے اپنا راستہ بنانا ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو جے آئی ٹی فارم کی گئی ہے, جو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ڈالا گیا ہے, جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں گئے, ان کے بھائی اب سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, وہ حامد میر صاحب کے پاس پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے, وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سے تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا ابھی تک. بلکہ دھمکی بھی خلیل صاحب کے بھائی وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم سے تو کسی نے ابھی تک رابطہ ہی نہیں کیا. دیکھیں عادل, ایک چیز کی میں ذمہ داری بھی لیتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی سطح پہ نہ سی ایم صاحب, نہ ہمارے وزراء, نہ کوئی بھی حکومتی اعلیٰ جو اہلکار ہے کسی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے جی کہ وہ پولیس کے معاملات میں ان کو ضرور, یہ بھی ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ جو اعتماد کی فضا پولیس اور عوام میں چاہیے وہ آج تک ہم لوگ کریٹ نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس اتنا اس حد تک رہا اس محکمے میں. لیکن میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں کی بات سن رہا تھا, اگر ان کو جے آئی ٹی کی پرفارمنس میں آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی شاید رپورٹ میرٹ پہ نہیں آئے گی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے بھی 2 لوگ جے آئی ٹی میں ڈال لیں, ان کی تسلی ہو جائے. جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ فیئر اینڈ فری ٹرائل ہو رہا ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے پولیس کے ان درندوں کو پروٹیکٹ کرنے کی جنہوں نے اتنا یہ درندوں والا کام کیا ہے؟ ہم کیوں کریں گے؟ سوال آج یہ دیکھیں, اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بات اگر ہم یہ مان لیں, ظاہر ہے آپ کی حکومت نے اپنا فرض ادا کرنا ہے, ظاہر ہے اس کی بدنامی ہے اس واقعے کے اندر اگر وہ اس کے ملزموں تک نہ پہنچ, ذمہ داروں تک نہ پہنچ سکیں.
لیکن ہم نے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر محکمے کے ہاتھ میں ہی وہ چیزیں ہوں گی تو وہ محکمہ اتنی ایمانداری سے کیسے کام کرے گا؟ اس پہ ڈاؤٹس ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی آفیسر ہیں اور عادل ہم نے اللہ کو جان دینی ہے, ہم اللہ کو جواب دیں ہیں. ٹھیک ہے گورنمنٹ کی امیج کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ظلم ہوا ہے, اس کے لیے میں کوئی یہاں اسے ان کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں کوئی یہاں سی ٹی ڈی والوں کا ترجمان بن کے نہیں بیٹھا ہوں. جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, وہ کہہ رہے ہیں سر اس میں انٹیلیجنس اداروں کے بھی لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کل رپورٹ آئے گی, پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. دیکھیں عادل صاحب, یہ ہے انٹیلیجنس فیلئر, یہ سارا واقعہ یہ مس کیلکولیشن تھی یا مس رپورٹنگ تھی یا کوئی اور ٹارگٹ تھا, غلط ہو گیا, غلط گاڑی کو انٹرسیپٹ کر بیٹھے, غلطی ہوگی, گراس نیگلیجنس ہوگی, کرمنل نیگلیجنس ہوگی, لیکن بات کا جو سمری ہے وہ یہ کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. اب آج لیڈر آف دا اپوزیشن نے ایک پرپوزل دی پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں اور وہ کمیٹی اس پورے پروسیس کی اوور سائٹ کرے کہ جو بھی یہ فائنڈنگز آ رہی ہیں, کیا یہ فائنڈنگ جو ہیں یہ ایز پر میرٹ آ رہی ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, یہاں پہ کسی کو بچانے کی کوشش تو نہیں کی گئی. پارلیمانی کمیشن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ایک ہمارے پاس یہ آپشن ہے, دوسری ہمارے پاس آپشن یہ دیکھیں کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہے, ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, اور اس طرح کے واقعات باہر میں ممالک میں بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی ایڈمٹ کریں, غلطی ایڈمٹ کرنی چاہیے. اگر غلطی ہوئی ہے, فیلئر ہوا ہے, تو اس کے لیے ہمیں بہتر یہ ہے کہ اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی بجائے کہ بعد میں ایک عدالت دوسری عدالت, ایک جوڈیشل کمیشن دوسری جوڈیشل انکوائری پارلیمانی کمیشن میں جائے. اسٹینڈنگ کمیٹی نے تو سینٹ کی کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنائیں. ٹھیک ہے, ہمیں پہلے اس کو فول پروف کر لینا چاہیے نا. تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک قرارداد پیش کریں اور پارلیمانی کمیشن بن جائے. وہ پارلیمانی کمیشن کے بیچ میں ساری پارٹیز کے جو بڑے ایکسپرٹ ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھنے والے لوگ, ایکسپرٹ بندہ ہر ایک پارٹی سے ایک بندہ لے لیں. ان پارٹی کے آگے جے آئی ٹی اگر اپنی لے کر آ رہی ہے فائنڈنگ تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان لوگوں کو جے آئی ٹی کے ساتھ رکھ لی جائے اور وہ بھی تحقیقات کریں, کیونکہ آخر میں بائی دی اینڈ آف دا ڈے یہ بھی 1 کروڑ 1.5 کروڑ تک لوگوں سے یہ ووٹ لے کے آئے ہیں. ہم نے بھی 1 کروڑ 40 اتنے لوگوں سے ووٹ لیے ہوئے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ہم بھی لوگوں کو جواب دیں, اور اگر ہم لوگوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کریں گے اور اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے, اپنی ایکسپرٹیز استعمال نہیں کریں گے, تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ جو تجویز ہے یہاں تک نوبت نہیں جائے گی. جے آئی ٹی میں ذمہ داران کا تعین ہو جائے گا. جب ذمہ داران کا تعین ہو جائے, پھر ان کو اگر ڈاؤٹ ہے جی کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں, تو پھر یہ ضرور پارلیمانی کمیشن بنا لیں. ٹھیک, لیکن یہ تو ابھی جو ان گفتگو کی انہوں نے اس سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ سی ٹی ڈی کی غفلت ہے, اور سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے جو ہے وہ اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے معاملہ کیا. اگر ایک شخص فائر کر رہا ہے تو پھر تو بات ہے, اگر سارے ایٹ ونس فائر کر رہے ہیں تو ان کو پیچھے سے کوئی انسٹرکشنز ہیں کہ وہ فائر کر رہے ہیں, ورنہ یہ نہیں کہ آپ سارے مطلب کہ جتنے بھی ان کے وہ وہاں پہ تھے تقریباً میجورٹی لوگوں نے فائر کیے. اگر ایک شخص فائر کرو بندہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے کوئی کیا ہے, غلطی سے کیا ہے یا جو بھی ہے, لیکن ان کو پیچھے سے اتنی جو بھی انٹیلیجنس رپورٹ تھی جو بھی تھی غلط تھی, اس میں انہوں نے سب نے ایٹ ونس فائر کیا. اور اگر ایک جگہ پہ ریزسٹنس ہے نہیں, ریزسٹنس بھی نہیں ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹائر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جیکٹیں ہیں اور پتہ نہیں کیا, اس کے پیچھے تو سلنڈر تھا سی این جی کا, اس میں اور کیا, اس گاڑی میں اور کیا چیز آ سکتی ہے, اتنی سی تو گاڑی تھی, آلریڈی 6-7 لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد اب پارلیمانی کمیشن بنایا جائے, بالکل ہم جوڈیشل انکوائری بھی ہو, پارلیمانی کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کل ایسے واقعات نہ ہو, کل کسی اور آپ بے گناہ کو مار دیں گے, ان کو بھی 2 کروڑ روپے دے دیں گے, کہیں گے بس یہ 2 کروڑ روپے رکھ لو بس ٹھیک ہے. سر ویسے یہ کیا کلچر ہے ہمارے ملک میں, مجھے بتائیے گا. اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. ہمارا یہ خیال تھا, ظاہر ہے جب حکومتوں کا کام ہے, یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ مالی مدد بھی کریں, جس اعتبار سے بھی تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن ایک مائنڈ یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا کمیٹی بنا دو, کمیٹی بنانے کے بعد جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ دیت, ان کو کوئی مدد, ان کو پیسے دے دو, اور پیسے دے کے اس کو کسی طرح رفع دفع کر دو, اور اتنا پریشر دو, اور پریشر بھی دیا جاتا ہے, محکموں کی طرف سے بھی پریشر دیا جاتا ہے, ان لوگوں کو حکومتوں کی طرف سے بھی پریشر دیا جاتا ہے, طاقتور لوگوں کی طرف سے پریشر دیا جاتا ہے, انہیں پریشر دو, اور بعد میں جب وہ بیچارے مان جائیں تو کو دیکھو انہوں نے تو دیت پہ اپنا معاملہ حل کر لیا. ہم ٹی وی سکرینز پہ اکثر یہ دیکھتے ہیں, یہ چل رہا ہوتا ہے جی فلانی فیملی جو متاثر ہوئی تھی سال پہلے, اس نے دیت کے تحت اپنا معاملہ حل کر لیا, لیکن ان فیملیز کا پریشر, ٹراما, تکلیف وہی جانتے ہیں جو ان پہ بیت رہی ہوتی ہے. اگر سسٹم ان پلیس ہو تو اس چیز کی ضرورت کیا پڑے. مجھے بتائیں کہ اگر پولیس کی اب ذرا اور آبجیکٹو ہو کے بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر
پولیس کی اتنے سالوں میں، چلیں 10 سالوں میں ہی دیکھ لیں، جمہوریت کی بحالی دیکھ لیں 10 سالوں میں، اگر کچھ بھی اصلاح کی گئی ہوتی تو یہ جو واقعات ہم تواتر سے آپ گن رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، ہم سب گن رہے ہیں، یہ پیش آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، ہوتی پنجاب میں نارمل، یہ نہیں کہ میں ابھی پنجاب میں نارمل یہ ہے کہ جی جو انکاؤنٹرز مشہور ہیں وہاں پر پولیس کے، پٹواری اور پولیس، ہاں دو چیزیں پنجاب ہوئی. اگر دیکھیں آج بھی اگر اس کو ٹھیک کریں، میں سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہیے. ڈار صاحب اگر یہ کہیں کہ ماضی کی بات نہ کریں، آج آپ کے ساتھ جو 80% کابینہ ہے وہ ماضی کی بیٹھی ہوئی ہے، انہی لوگوں نے ان کو استعمال کیا ہے جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، آپ گنے اپنی کابینہ اٹھائیں، 80% لوگ وہی ہیں جنہوں نے ماضی میں اس پولیس کو استعمال کیا ہے، ان پٹواروں کو استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی غلط ہے. آگے بڑھیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں. آپ درست سمت میں چیزوں کو لے کے جائیں، آپ ان کا ساتھ دیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ لوگ ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ہم نے ہمیشہ کہا اس ملک کو چلانا ہے آگے. ہم ہر پازیٹیو چیز پہ ان کو سپورٹ کریں گے، اگر یہ سپورٹ چاہتے ہوں ہم کریں گے. صاحب اصولی طور پہ آج ہم سب کے شاید شرمندگی سے جھکے ہونے چاہیے. ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں، ٹھیک بات، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو عوام نے موقع دیا، ٹھیک نہیں کر سکے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بڑی تکلیف کی بات ہے کہ 71 سالوں میں بھی ہم لوگ اس ملک کو ایک تھانے کا کلچر نہیں پراپر دے سکے جہاں کوئی شہری جاتا ہے اس کی عزت ہو جائے اور اس طرح کے واقعات نہ ہو. میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، میں بھی کسی بچے کا باپ ہوں، اس گھر سے پوچھے جہاں یہ ہوا ہے، کوئی دفعہ نہیں ہے. میں یہاں دفاع کرنے کے لیے نہیں آج آیا کہ میں کہوں جی کہ بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ منطقی انجام تک بھی پہنچیں گے اور یہ ادارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے، جس کے لیے ہمیں لوگوں نے اس تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے. اس میں کوئی پولیٹکس نہیں ہے یا کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ ہمیں موقع کے پی میں ملا، انہوں نے پہلے مہینے کا ایک اچھا تجربہ رہا. مجھے آج بتانا 5 سال ہو گئے، 5.5 سال کمپیریٹیولی کنڈی صاحب، کمپیریٹیولی آن لائن ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہیں بھائی. خیر ہے، اب مجھے بتائیں کہاں پر ہو رہی ہیں. ڈار صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی، ایک چیز اگر یہ عوام کا اعتماد جیتنا چاہتے اور اپوزیشن کے ممبران کے اعتماد جیتنا چاہتے تو جو لوگ تھے پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ ایلیٹ کی گاڑیاں تھیں، پولیس کی گاڑیاں تھیں، اور پھر یہاں تک آپ دکھا رہے ہیں کہ نمبر پلیٹیں اتار کے بچوں کو پمپ سے اٹھایا جا رہا ہے، پیٹرول پمپ سے، اور پیٹرول پمپ کے سیلز مین کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہے گاڑی. اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہم ان گاڑیوں کو آج کے تو نہیں دیکھ رہے، ہمیں ایلیٹ کی گاڑیوں کا پتہ ہے فارمیٹ کیا ہے، پینٹ کس طرح ہوا ہوتا ہے، کدھر سے ہوتا ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، پتہ ہے یہ ایلیٹ کی گاڑی ہے. آپ تو واقف ہیں، آپ نے پنجاب میں رول کیا، گورن کیا، اب وہ پتہ لگ رہا ہے. اب دیکھیں آپ کم از کم اتنا کر دیتے کہ اس وقت شروع کے مرحلے میں آپ بائی نام ایک ایف آئی آر کاٹ دیتے، چاہے فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے نا، آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ نامعلوم افراد کے خلاف نہیں کرنے تو انہوں نے مذاق لیکن کر راجہ دیا. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ وردیاں چینج کرنے کے بجائے اربوں روپے کی ان کے رویے چینج کرا دیتے تو قوم کو اور آپ کا احسان ہوتا ہے. دیکھیے ہم تو کوشش یہی کرتے آئے ہیں، اور ہم یہ کہہ نہیں رہے کہ ہم 100% اس میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ہم نے شہباز شریف صاحب نے ان کی سیلریز ڈبل کی، انہوں نے انکاؤنٹر ڈبل کر دیے. انہوں نے ایکسیلنس سینٹر بنانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ بنے، تھانوں کے بیچ میں یہ جو کمپیوٹرائزڈ ایف آئی آر ہے، کچھ ماڈل تھانے بنانے کی کوشش کی گئی، پولیس کا رویہ بدلنے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ کلرکس کو پولیس کانسٹیبل سے ہٹ کے جو کلرکس تھے ان کو لا کے بٹھایا گیا کہ جو پولیس کے لہجے میں لیکن ریفارمز نہیں کی نا، پولیس کی ریفارمز نہیں کی، وردیاں چینج کی، تنخواہیں بڑھائی گئی، ایشو ہے وردیوں جو چینج کرنے کا بہت بڑا وہ انہوں نے پھر چینج کر دیا، آپ نے بھی میرا خیال ہے پھر دوبارہ چینج کر دیا، واپس لا رہے ہیں. وہ ٹائم پیریڈ کے لیے تھا کیونکہ وہ میاں منشا کے صاحب اس میں ابھی تک میں تو خیر سیاست کا عادل بھائی مجھے ایک چیز بتائیں، کل سوشل میڈیا پہ سیف سٹی کی کچھ تصویریں وائرل ہوئی. کون سے والے؟ لاہور؟ اسلام آباد کی. ٹھیک ہے، طاہر داور جب اغوا ہوا جو یہاں سے کڈنیپ ہوا، ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ سارے کیمرے خراب ہیں، کوئی انکوائری نہیں. آج کل جو وائرل ہو گئی تصویریں، پھر کیمرے ٹھیک ہو گئے. ابھی اتنی جو ایفیشنسی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. راجہ صاحب بریک سے پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ؟ میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس سارے میٹر میں اگر ہم سیاست بالکل نہیں ہمیں کرنی چاہیے، اور اس سارے ایشو کے اوپر ایک بڑی کلیئر سی بات ہے کہ جو لوگ جس طرح سپاٹڈ ہوئے ہیں وہ پورے دن دہاڑے کا وقوع ہر ایک نے نوٹ کیا. اب وہاں پہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ وہ جو لوگ تھے ان کا نام لے دیتے اور فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ تھی، تاکہ جو یہ ایک انگزائٹی ہوئی ہے، موٹر وے بلاکس ہو رہی ہیں، لاہور میں جنازے ہوا اتنا بڑا، لوگ ان کے لوگوں کا غم ہو جاتا لوگوں کا. اچھا آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات بولی تھی کہ پنجاب پولیس کی تنخواہیں ڈبل کی ہیں، مجھے بریک میں کسی نے میسج کیا ہے کہ ڈبل نہیں کی ہیں.
पंजाब पुलिस की तनख्वाहें 2008 से लेके 2013 वाला जो टर्न्योर था शहबाज साहब का, पिछली सीएम शिप वाला, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने इनकी तनख्वाहें डबल की थी और 13 से लेके 18 में नहीं हुई थी। और उसके ऊपर हमारी तरफ से बड़ा ये आया था कि तनख्वाहें डबल करने के बावजूद जो है ये अगर करप्शन या ये लेन देन के मामलात नहीं कंट्रोल हो सके तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, तो इसका कोई ना कोई हमें तरीकाकार करना चाहिए। ओके सही सर, वो कह रहे हैं अगर नाम पहले ही चला जाता तो शायद मामला यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, और ये काफी हद तक बात दुरुस्त भी है कि नामालूम अफराद क्या होते हैं जी, वो तस्लीम कर रहे हैं हमने मारा है, वो कुछ और बयान दे रहे हैं कि किन को मारा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं हमने मारा है, नाम तो उनका आना चाहिए। मैं समझ तो कल तक इंशाल्लाह ताला जो जिम्मेदारान है उनका तयन कर दिया जाएगा, लेकिन राजा साहब बात कर रहे हैं इसकी तनख्वाहों की। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पुलिस के अंदर देखें, यहाँ इसी पुलिस में बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं, इसी पुलिस ने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश किए, तो सारे ही कोई ख़राब नहीं है। ठीक, चंद लोगों की वजह से हमें पूरे डिपार्टमेंट को मकसद निशाना नहीं बनाना चाहिए। टाइमिंग इज़ द बिग इशू। जो मैंने देखा है कि पुलिस की जो ड्यूटी है वो 24 आवर्स है, कम से कम इसके अंदर भी टाइम मैनेजमेंट पे हमें सोचना चाहिए। 12 घंटे की करें, 12 डबल शिफ्ट करें, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस और ये सारी चीजें। टाइमिंग वाली बात भी इन्होंने इंपॉर्टेंट की, और जो ट्रिगर हैप्पी होते हैं या जो इस किस्म के ट्रेंड होते हैं उनका अमूमी तौर पर हमने देखा है कि इस किस्म के वाकयात में ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। इसके लिए कुछ संजीदगी से सोचना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स करानी पड़ेंगी, रिफॉर्म्स निकालना पड़ेगा सियासी असर रसूख से पुलिस। देखिए मैंने आज भी मैं कह रहा हूँ कि एज ए पार्टी में वो कह रहा हूँ कि अच्छे रिफॉर्म्स लाने की सोच है। सिंध में किया आपने, देखिए हम इनको सपोर्ट करेंगे। हम सिंध में ये पंजाब में नहीं लानी इन्होंने, आपने सिंध में लानी है, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान में देखिए, इनकी बलूचिस्तान में हुकूमत है, इनकी पंजाब में हुकूमत है, इनकी फेडरल में हुकूमत है, ठीक है, इनकी मेजॉरिटी सूबों में हुकूमत है सिवाय इसके सिंध के। ये लाएं, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, रिफॉर्म्स लाने चाहिए। देखिए कल आज ये हुआ, कल खुदा कोई और वाकया होगा, आप उसकी इंतजार। मेरा ख्याल है ये देखिए मैं आज अगर ये हुआ है और माजी में कई वाकयात हुए हैं, गलत हुए, अगर ये वाकयात मजीद हुए तो लोगों का गुस्सा जब तक इस मुल्क देखिए जब तक इस मुल्क में सजा और जजा नहीं होगी ना तो ये चीज नहीं ठीक हो सकती। ठीक, थैंक यू वेरी मच उस्मान डार साहब, फहीम कुंडी साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद थे। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक, कर्बनाक, तकलीफ दे ये वाक़या पेश आया, और अगर वाकई जो जिम्मेदारान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो अवामी रद्द अमल जो है वो यकीनी तौर पर ख़राब होगा, क्योंकि लोग इंसाफ के तकाजे पूरे ना होने पर यकीनी तौर पर कानून को हाथ में लेते हैं। इस नौबत से बचने के लिए हमें रिफॉर्म्स और बेहतर कानून साजी करके इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।